एक और खूबसूरत सुबह के साथ डॉक्टर फहीम अरबलिस का आपको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो भी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और खुशहाली में, कामयाबी में, पाकिस्तान का नाम रोशन करने में अपना किरदार अदा करता है, वो बनता है हमारे प्रोग्राम का मेहमान। और जो मसाइल, परेशानियां पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में बैरियर्स का काम करती हैं, रुकावटें डालती हैं, उन मसाइल को भी हम उजागर करते हैं। जी हाँ, कल आपने हमारा प्रोग्राम देखा, रोज हफ्ता सुबह 10:05 पर। और अगर नहीं देख सके तो जरूर देख लीजिएगा। आपको एक अजीबो गरीब सा पाकिस्तान नजर आएगा, आपको एक अजीबो गरीब सा कराची शहर नजर आएगा कि क्या। अच्छा, मजे की बात यह, एक तो शहर का नाम है कराची और उसका एक इलाका है जिसका नाम है न्यू कराची। तो उस कराची की हालत बदतर और शदीद तरीन बदतर न्यू कराची। आज कल के प्रोग्राम को ही, कल के एक रोड शो को हम रिलेट करेंगे आज के प्रोग्राम से, और जो हमने परेशानियां देखी उन पर आज हम डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं जनाब चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ, जिनका ताल्लुक है जमात इस्लामी से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं अब्दुल वसीम साहब। आप सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, एम के एम पाकिस्तान से ताल्लुक है, हल्का न्यू कराची। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। वसीम भाई, यूसुफ भाई, यकीनन आप दोनों खैरियत से होंगे। अब मैं बात जी शुरू करता हूं पहले वसीम साहब से। वसीम भाई, कल का प्रोग्राम पता नहीं आपने हमारा देखा या नहीं देखा। अगर हम बात करें शफीक मोड़ के बाद से, गोदरा से चलते हुए अगर हम जाते हैं अल्लाह वाली की तरफ, तो एक तरफ का तो रोड ही पूरा खुदा हुआ है एक अरसे से। और उसके बाद हम आगे जाएं तो खास तौर पे जो 5 नंबर मदीना कॉलोनी के इतराफ के इलाके हैं, उसका एक रोड तो मुस्तकिल ऐसा लगता है कि मुस्तकिल नदी है वो। तो उस बारे में क्या कहेंगे? वो सालों पुराना मसला है और बाकायदा केएमसी के जो केएमसी ने दुकानें अलॉट की हैं वहां पर लोगों को, और दुकानों के साथ फिर लोगों ने वहां घर भी बना लिए हैं। सालों से मसला चल रहा है। पहले तो घरों का मसला था, घर के अंदर पूरा गंद, आम दिनों में भी। अब तो बाकायदा रोड पे एक नाली खोद दी गई है, वो नदी बन गई और उससे भी बाहर पानी मौजूद होता है। तो क्या कहेंगे वसीम भाई इस हवाले से? कभी नजर पड़ी या विजिट हुआ वहां का? देखें, मैं तो इसको इस तरह कहूँगा कि कराची में जितने भी स्टेक होल्डर जितने भी काम कर रहे हैं वो इस वक्त जो है आपको बहुत कम जो है इलाकों में नज़र आ रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि एक तो जैसे इख्तियारात की बात है, पीपल्स पार्टी ने तमाम इख्तियारात आज भी कोर्ट के डिसीजन के बावजूद भी पीपल्स पार्टी ने आज भी वो इख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं। वजीर आला तकरीबन 9 मिनिस्ट्रियां अपने पास रखी हुई हैं, यहाँ तक कि कूड़ा उठाने की मिनिस्ट्री भी जो है वो वजीर आला के पास है। तो जब सूरत हाल इस तरह की होगी और काम कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा देखना है कि जी पैसा कहाँ से जनरेट हो रहा है, वो मिनिस्ट्री अपने पास रखी हुई है और उन लोगों को दी हुई है जो वो पैसा जनरेट करके उनको दे रहे हैं। अब जब मुझे बताएं किसी चीज का ठेका होगा और उसपे जो है 60 से 65% जो है वो करप्शन होगी, तो वो लगेगा क्या? अच्छा, वो भी चलो लग जाए तो कहीं नजर तो आए। जो बात आप कह रहे हैं शफीक मोड़ से नहीं, मैं आप अंदर गलियों में भी आ जाएंगे तो आपको पैदल चलना भी जो है वो मुश्किल होगा। कहीं सेवरेज के मसाइल हैं, कहीं गटर बह रहे, वो क्या कहते हैं अपना रोडें टूटी हुई हैं, गड्ढे बने हुए हैं, यहाँ तक कि पैदल लोग नहीं चल पा रहे। अच्छा, वजह ये नहीं है। देखें, जब इख्तियार मेरे पास आया था तो मैंने उसको डिलीवर किया था। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में आप जानते हैं इस वक्त जितना भी काम हुआ है ये उसी दौर का काम है, और वो तमाम रोडें, वो तमाम पुल और तमाम शाहराएं उस दौर में बनी थी। उसके बाद से लेके आज तक, एक तो उस बल्दिया को अगर कंटिन्यू कर देते तो शायद आज इस शहर की सूरत हाल कुछ और होती। लेकिन क्योंकि यहाँ जागीरदाराना वडेराना निज़ाम है जो नहीं चाहता कि इख्तियार नीचे तक, आम आदमी तक पहुँच सके,
وہ اختیار اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، وہ آج بھی اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود رکھا ہوا ہے۔ اب اس سے زیادہ کوئی بھی آدمی کیا جد و جہد کر سکتا ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے دے اور اس پر بھی عمل درآمد نہ ہو؟ تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ تو یہ صورتحال جو آپ بتا رہے ہیں کہ نالے کی صورتحال ہے، نالے کی صورتحال بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم نے مذاکرات کیے میئر سے جا کے، اور اس میں ٹاؤن چیئرمین یوسف صاحب بھی موجود تھے میرے ساتھ، اور ڈی سی موجود تھے، میئر خود موجود تھے، اور ڈپٹی میئر موجود تھے۔ ان لوگوں نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ بھئی 40-45 سال پرانی دکانیں ہیں، یہ ایک دم ہٹانے، اب توڑ کے جو ہے لوگوں کا کاروبار میں نقصان کریں گے، اور وہاں پہلے لوگ چھوٹی چھوٹی دکانیں لے کر اپنے گھر چلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ مسائل پیدا ہوئے۔ پھر انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا اس بات کو کہ ہاں جی، ہم بھی جو ہے وہ کسی کو بے روزگار کرنا نہیں چاہتے، کسی کے کاروبار کو نہیں نقصان پہنچانا چاہتے، ہم جو ہے وہ ان کو جگہ دیں گے۔ اچھا، اب جگہ دینے کی بات آئی تو جو بات ہم اور آپ کر رہے ہیں، یا یوسف صاحب بھی موجود ہیں، یہ بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ یہ بات وہاں ہوئی تھی، انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا۔ اب جگہ کی بات آئی تو اینڈ پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں کوئی ایس ٹی اتنی بڑی نہیں ہے کہ جہاں دکانداروں کو منتقل کیا جا سکے۔ 2 ایس ٹی یا 3 ایس ٹی بھی دیکھی، تب بھی وہ دکاندار میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہے۔ تو پھر یہ طے ہوا کہ وہاں 6 مارکیٹیں ہیں، 6 سیکٹر میں 6 مارکیٹیں ہیں گورنمنٹ کی جو پرانی بنی ہوئی ہیں، اور اس میں کچھ نیچے جو جن کے پاس دکانیں مالکان اس میں موجود ہیں، ہم نے کہا ان کو نیچے دے دیں، اس سے اوپر مال ٹائپ کا بنا دیں۔ تو 6 مارکیٹوں پہ جب یہ مال اسٹائل بنے گا تو چیزیں اس میں ایڈجسٹ ہو جائیں گی۔ اچھا، بات یہ ہے نا کہ پیسہ وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم کریں گے، کیسے کریں گے؟ تو پیسہ کہاں سے آئے گا، کیسے پیسہ جنریٹ ہوگا، گورنمنٹ کیا دے گی اس میں؟ جب یہ ساری صورتحال ہم نے دیکھی کہ یہ سیریس نہیں ہے، اور ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے یہ توڑ کر چلے جائیں اور پتہ چلا جی وہاں پر لوگ جو ہے نا وہ ناراض بھی اور پریشان بھی، اور ان کے کاروبار کا نقصان بھی، اور پھر وہ پیپلز پارٹی کے اور پھر وہ ٹاؤن کے اور پھر وہ یو سی کے پیچھے بھاگیں۔ تو لہٰذا ہم نے کوشش کی کہ بھئی ان کو انصاف دلانے کے لیے ہم کورٹ سے رجوع کریں تاکہ وہاں سے جو فیصلہ آ جائے، اب کورٹ جو بھی ثبوت دیکھ کر فیصلہ کرے، ہمیں بھی اسے منظور ہوگا، باقی لوگوں کو بھی منظور۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کورٹ چلے گئے، روک دیا۔ روکا اس لیے کہ ہمیں بد اعتمادی نظر آ رہی ہے، اور اب تک کوئی سیریسنس نہیں ہے۔ اگر چلیں جی ہم کورٹ چلے جاتے، آج اگر پیپلز پارٹی اس علاقے کو بنانے کے لیے یا وہاں پر ان دکانداروں کو کاروبار کرانے کے لیے انہیں دے دیتی، پلاٹ ہی دے دیتی، باقی وہ بنا لیتے، تو وہ بھی اب تک نظر نہیں آیا۔ تو اب یہ یوسف صاحب بھی بتائیں گے کہ وہ موجود ہیں کہ اس پر کتنا کام ہوا، اور کیونکہ اس وقت جو علاقے کے سمجھ لیں سربراہ ہیں، میں تو ایم پی ہوں، میرا کام اسمبلیوں تک ہے علاقے میں کیونکہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی پھر متحدہ قومی موومنٹ 20 ارب روپے لے کر آئی کراچی، 20 ارب لے کر آئی ہے، جس میں 5 ارب حیدرآباد کے اور 15 ارب کراچی کے ہیں۔ اچھا، وہ پیسہ آیا، پہلے تو کہتے رہی پیپلز پارٹی کے جی آپ پیسہ لانے میں ہماری مدد کریں، ہمیں شارٹیج ہو رہی ہے وہاں سے، اور ہمارے ساتھ مل کر کھڑے ہو۔ جب ہم وہاں سے پیسہ لے کر آئے 20 ارب کہ بھئی چلے کراچی میں لگ جائے گا، کسی شکل میں بھی بہتری تو آئے گی سندھ کے شہروں میں، لیکن وہ بھی پیپلز پارٹی نے بدنیتی کے نتیجے میں روک دیا، اس پیسے کو بھی روک دیا کہ جی ہم کریں گے۔ ارے بھائی، اگر آپ کی کرپشن نہیں ہو رہی ہوتی تو ہمیں کیا اعتراض تھا کہ آپ کے ساتھ مل کر نہیں کرتے کم، ہم کر لیتے، لیکن یہاں تو 60-65% کرپشن ہے، تو بچے گا کیا اور لگے گا کیا؟ تو یہ صورتحال ہے اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو کیا کہتے ہیں پانی کی بات آپ کر رہے ہیں کہ نالے سے نکل رہا ہے، ہم نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ ان جگہوں کو جو ہے وہ صاف کرا لے کر لے، لیکن کیونکہ نیچے نالا ہے اور گھر بن گئے ہیں، کہیں دکانیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے۔ ہر شخص یہ ڈرا ہوا ہے کہ ایسا نہ ہو میری دکان ٹوٹ جائے، تو ایسا نہ ہو کہ میری دکان کا جو ہے نمبر مس ہو جائے اور پھر لوگ مجھے دکان نہ دیں، اور اس طرح کی صورتحال اس وقت بد اعتمادی کی وہاں موجود ہے۔ آپ چاہیں تو ڈی سی چاہے، گورنمنٹ چاہے یا ٹاؤن چاہے تو کم سے کم مین روڈز تو بنائے جا سکتے ہیں، پھر نالا آپ بعد میں بنا لیجیے گا، تھوڑا بہت 19-20 ہوگا آپ صحیح کر لیجیے گا اس کو، لیکن روڈ بھی نہیں بنایا جا رہا، صرف اس سوچ کے لیے کہ جی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، یہاں کے لوگ اگر زندہ بھی ہیں یا مر بھی گئے۔ جو صورتحال ماضی میں رہی ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس شہر سے نفرت آج سے نہیں ہے۔ جب قائد اعظم نے پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالی، اس وقت سے لے کے لیاقت علی اور فاطمہ جناح اور پھر
اردو بولنے والا، اور پھر جو کچھ ہوا ہے وہ سب آپ کے علم میں ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ وہ صورتحال ہے جس کو تبدیل کرنا ہوگا. ہمیں وہ لوگ بھی دیکھنے ہوں گے جو لوگ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے پاکستان میں، اور وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں. تو پھر یہ تمام چیزیں ختم کرنی ہوگی، اس تعصب کی سوچ کو ختم کرنا ہوگا. سب کو ایک ساتھ بٹھا کر اس پاکستان کی، اس شہر کی یا اس صوبے کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ ایسے ہاتھوں میں دینا ہوگی جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں، جو انجینئر کی جگہ انجینئر کو لگائے اور ڈاکٹر کی جگہ ڈاکٹر کو لگائے، تب یہاں کے مسائل حل ہوں گے. اب یہاں کا مسئلہ جو ہے وہ ایسے خاندان کے جن کے پاس کسی چیز کی کوئی وہ پرابلم نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اپنی مرضی سے اپنی بادشاہت کے طور پر کراچی کو یا سندھ کو چلا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ کا سندھ ہے، ہمارے باپ کے شہر ہیں، تو لہٰذا ہم جیسے مرضی چاہے جو ان کو دیں گے. تو یہ صورتحال ہے اس وقت جو میں نے آپ کو بیان کیا، اور اس سے زیادہ بھی وقت ہے بہت ساری چیزیں جو میں اگر پورے شہر کے حوالے سے بات کروں گا تو کتنے ارب روپے جو ہے یہ کھا گئے ہیں. 3,400 ارب روپے جو ہے پیپلز پارٹی کھا چکی ہے اس شہر کی. اس شہر کے لیے جو یہ شہر جو 95% سندھ کو چلا رہا ہے اور 70% پاکستان کو چلا رہا ہے، لیکن اس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے جو آپ نے نوا بیان کیا. یہ صرف نیو کراچی تک محدود نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اگر آپ چلے جائیں، اورنگی چلے جائیں، لانڈی چلے جائیں، کورنگی چلے جائیں، مطلب کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کو روڈ نظر آئے گا؟ گڑھوں میں تو روڈ نظر آ رہا ہے، روڈ پہ گڑھا وسیم نظر نہیں بھائی، آ رہا. بس بڑی طویل گفتگو آپ نے فرمائی. اب آپ سے ایک معصومانہ سوال ہے. مقبول دواخانہ کے حکیم صاحب، جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لکھا ہوا ہے، اپنے چیمبر میں تختی موجود ہے، وہ صاحب کہتے ہیں کہ عبدالوسیم صاحب نے میرے دواخانے سے لے کے آگے تک باقاعدہ مین روڈ پہ گڑھا کھودا، کوئی 2-4 فٹ گہرا، اور یہ انہوں نے کھودا. علاقہ مکین کا کہنا ہے کہ حکیم صاحب نے کھودا. تو ایک تو ویسے ہی گند ہوا کرتا تھا نالے کا، روڈ پہ پانی آتا تھا. اب باقاعدہ علاقہ مکین کے سامنے تقریباً 4 فٹ 5 فٹ چوڑا، 4-5 فٹ گہرا کھڈا کھودا گیا ہے، جو ایم کیو ایم کے ایم پی اے عبدالوسیم صاحب کی طرف سے کھودا گیا، جو کہتے ہیں ہم تو اسمبلی تک ہیں. کیا کہیں گے؟ آپ جانتے ہیں انہیں، جو وہاں کی نہیں، میں دکانوں کے جانتا جنرل ہوں، وہ سیکرٹری ہیں؟ میرے پاس کئی دفعہ آ چکے ہیں، مجھ سے وعدہ کر چکے ہیں، مجھ سے کمٹمنٹ کر چکے ہیں کہ میں اس جگہ کو توڑوا دوں گا، میں صاف کرا دوں گا، مجھے ملبہ اٹھانے کے لیے کر دے. میں نے ملبہ اٹھانے والے جو اس کے کیا کہتے ہیں اپنے جو ملبہ اٹھانے والے جو بھی جو ہے، اس سے میں نے کہا، انہوں نے تیاری بھی کر لی کہ بھئی ہم اٹھا لیں گے ملبہ. نہ یہ آج تک توڑنے گئے. جہاں تک رہا گڑھے کا سوال، تو گڑھا میں نے نہیں کروایا، وہ وہاں کے لوگوں نے، اور یہ سر، خود جو ہے ہمارے کل انوالو کے ہیں. پروگرام میں انہوں نے آن کیا ریکارڈ کیا؟ چلا ہے یہ. دیکھیں وہ جنرل انہوں نے سیکرٹری جو اس یونین کا تھا، اس نے علاقہ مکین نے کہا کہ اس نے کروایا ہے. وہ کہتا ہے ہاں، آپ نے کروایا. اچھا، ہمارے ساتھ نہیں، چیئرمین صاحب بھی موجود ہے، میں واپس آتا ہوں اس سوال کو لے کے. چیئرمین صاحب، میرا جواب لے لیں، ایک وسیم بھائی، میرا جواب لے لیں. 20 منٹ سے آئے ہوئے ہیں یہ، ان کو واپس میں آپ کے پاس آتا ہوں نا جواب لینے کے لیے. چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا، محمد یوسف صاحب، جی جی کیا علاقے کے ایم پی اے کے پاس اتھارٹی ہو سکتی ہے کہ وہ روڈ کھود سکے؟ یا اگر ایم پی اے صاحب کہتے ہیں کوئی بھی دکان کا ایسوسی ایشن، کیونکہ کے ایم سی کے زمرے میں آتی ہیں چیزیں، تو کیا اس طرح کی کوئی پرمیشن ٹاؤن کی طرف سے لی گئی جو 5 بائی 5 فٹ کی ایک مین روڈ پہ ندی کھود دی گئی؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، پہلی اور بنیادی بات تو میرا خیال ہے کہ بالکل واضح اور دو ٹوک رہنی چاہیے کہ یہ اللہ والی سے لے کے شفیق موڑ تک کا جو روڈ ہے وہ ان 106 روڈوں کا میں سے ایک روڈ ہے جو کے ایم سی کا روڈ ہے. اور مرتضیٰ واہب صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ وہ 60 دنوں کے اندر اپنی 106 سڑکیں ٹھیک کر لیں گے، لیکن اس کی صورتحال آپ نے بہت واضح طور پہ یہاں پہ رکھی ہے کہ اس روڈ کی جو ہے وہ صورتحال کیا ہے. اسی طرح سے اس وقت ایم کیو ایم کے ایم این اے جو ہیں ہمارے، وہ گئے ہیں سپریم کورٹ میں اس حوالے سے کہ وہ ان کو اعتماد نہیں ہے اس بات پہ جو میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں جو متبادل دینے کے حوالے سے تجویز پہ اتفاق میئر صاحب نے کیا تھا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کیس کی کوئی ہیئرنگ ہوئی نہیں ہوئی اور اس کا کوئی فالو اپ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. بہرحال میں نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ میں انشاءاللہ اس کیس میں انٹروینر بنوں گا، اور تاکہ اس کیس کو چلوایا جائے اور جلد از جلد کوئی فیصلہ کیا جائے. ہم بھی بہرحال اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ وہاں کے جتنے دکاندار ہیں ان کو متبادل ملنا چاہیے،
30-35 سال سے وہ وہاں پر موجود ہیں، ان کا کاروبار ہے، بزنس ہے، اور سر کے ایم سی نے ان کو بٹھایا، کے ایم سی کی دکانیں جی بنی، کے ایم سی کی ایک مارکیٹ ختم کی گئی، اس کی جگہ بٹھایا، اور باقاعدہ اس ٹائم پہ جو میئر شپ تھی اور وہاں کے جو ٹاؤن چیئرمین تھے وہ ناظم ایم کیو ایم کے تھے، خالد بن جی ولید بالکل. یا ولائد کر کے نام تھا کچھ. دیکھیں نہیں، آپ سے میں اب نے پوچھا ایسا میں کوئی قانون یا کوئی پرمیشن یا کچھ حالات ہیں کہ روڈ کھود دیا جائے؟ اچھا دیکھیں، ظاہر ہے کہ جو روڈ کے ایم سی کے روڈ ہو، میں نے اسی لیے یہ بات وضاحت کی کہ یہ کے ایم سی کے روڈ ہے. جو کے ایم سی کے روڈ ہے اس کی پرمیشن ظاہر ہے کے ایم سی ہی دے گا، اس کی ٹاؤن چیئرمین اس کی پرمیشن آپ جو نے ہے کوئی وہ نہیں اس دے کی سکتا. پرمیشن دی آپ نے ایسی کوئی؟ میں نے جی جی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جو روڈ کے ایم سی کا روڈ ہوگا اس کی اوپر کوئی بھی اس طرح کی چیز ہوگی، روڈ کٹنگ ہوگی، تو اس کی پرمیشن کے ایم سی ہی کو دینا ہوگی. جو ٹاؤنز کی روڈ ہیں اس کے اوپر کوئی روڈ کٹنگ ہوگی تو اس کی پرمیشن ظاہر ہے کہ ٹاؤن دے گا. لیکن میرا معاملہ سوال یہ یہی ہے کہ آپ جی نے کوئی پرمیشن دی تھی؟ سر، میں نے بتا دیا نا کہ میں کیسے دے سکتا ہوں پرمیشن، جب میری روڈ ہی نہیں تو میں کیوں دوں گا. اچھا نہیں، آپ کی نالج میں ایسا کچھ ہے کہ کے ایم سی نے پرمیشن دی تھی؟ نہیں، میرے نالج میں نہیں ہے. ہم نے اعلیٰ کام سے رابطہ کیا تو کے ایم سی کا کہنا ہے کہ ہم نے بھی کوئی پرمیشن نہیں دی، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نمائندہ کے ایم سی سے بھی شامل ہو جائے، مگر کے ایم سی کی نالج میں ہی نہیں ہے کہ وہاں روڈ کھدا ہے. اچھا آپ نے دیکھیں نا دیکھی ہے کہ وہ مسئلہ روڈ کھدا ہوا ہے باقاعدہ؟ میں عرض کرنا چاہوں گا اس میں. دیکھیں مسئلہ وہاں کا روڈ کھود دینا یا نالی بنانا نہیں ہے. وہاں تو اگر نالی نہیں بھی ہوتی تھی تو دونوں ٹریک کے اوپر جو ہے وہ جب پانی کی سپلائی چلتی ہے K3 کی تو اس کے نتیجے کے اندر دونوں روڈ زیر آب ہوتے ہیں، ایک بڑی نہر کا منظر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے، سالو ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ جب کچھ نہیں ہوتا تو کبھی لوگ خود سے یہ کام کر لیتے ہیں، کبھی کسی اپنے نمائندے کے اوپر دباؤ ڈال کے کوئی اس طرح کا کام کروا لیتے ہیں. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ اتنی اہم سڑک ہے جس پہ لاکھوں لوگ سفر کرتے تھے، اس کا بیڑا غرق ہے، لیکن کوئی اس پہ توجہ دینے کے لیے جو ہے وہ آمادہ اور تیار جو ہے وہ نظر نہیں آتا. سچی بات یہ ہے کہ کراچی کو جتنی چاہے وفاق ہو یا صوبہ ہو، وہ کراچی کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کراچی کو کراچی کا حق دینے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے. اس کا ایک وزر یہ خود سڑک ہے کہ آپ یہاں پر لوگ اتنا اذیت کے اندر ہیں، مشکل کے اندر ہیں. اور اس وقت بھی مجھے حیرت ہے آپ پر بھی کہ آپ صرف ایک نالی کو تو ایشو بنا رہے ہیں، لیکن جو پورا ایک نالا اور تالاب بنا ہوا ہے وہاں پہ، اصل ایشو تو یہ بن چکا ہے کہ اس کو مطلب یہ جتنی وہاں تباہی ہے وہ اس نالی کی وجہ سے نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے کہ اس کی پرمیشن لینی چاہیے، ہو سکتا ہے وسیم بھائی نے لی بھی ہو، لیکن اگر لی یا میرا نہیں کوئی لی اس تعلق سے نہیں اس سے. ٹھیک ہے نا، اس سے قطع نظر بات یہ ہے کہ اس وسیم کو بھائی میں ڈیٹیل میں آتا ہوں، اصل میں ڈیٹیل لمبی ہے، آپ سے اور بھی گفتگو کرنی ہے، تو میں چاہ رہا تھا یوسف بھائی بھی بیچارے 20 منٹ سے انتظار پہ تھے. جی یوسف بھائی کنٹینیو تو کیجیے گا. اسی طرح یہ چیزیں. دوسرا میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سڑک کا تو یہ مسئلہ ہے. بات یہ کہ اگر ہم کے ایم سی پہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی بات بھی کرنی چاہیے ایز اے ٹاؤن. اس وقت جو ہے الحمدللہ جب یہ جو سوئی گیس کے نتیجے کے اندر مزید ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی تو اس وقت جو ہے وہ نیو کراچی کے 27 سیکٹر کے اندر 26.5 لاکھ اسکوائر فٹ جو ہے وہ 600 گلیاں جو ہے وہ تعمیر کرنے کا ہم نے کام کا آغاز کیا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے اوپر تیزی سے کام جو ہے وہ چل رہا ہے. اور ہماری یہ کوشش ہے کہ 1 اکتوبر سے اس کام کا آغاز کیا تھا، 3 مہینوں میں یہ کام مکمل کریں گے. اسی طرح مختلف لنک روڈ جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اس کے لیے بھی جو ہے وہ ٹینڈر کیا ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ اگلے 3 سے 4 مہینوں کے اندر نیو کراچی کا ایک نقشہ بدلے. اس وقت پاور ہاؤس فرنگی اس کے اوپر بڑے بڑے گڑھے تھے، انشاءاللہ کل رات کو اس کی کارپیٹنگ کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح 4000 روڈ جو پاور ہاؤس سے مچھلی مارکیٹ کی طرف آتا ہے اس کا ایک ٹریک جو ہے وہ ورلڈ بینک کے تعاون سے جو لائن ڈالی جا رہی تھی سیوریج کی، اس کی وجہ سے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی. اس پوری روڈ کو ایک ماڈل روڈ کے طور پہ بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ 1 تاریخ کو اس کا افتتاح کریں گے، یعنی آج سے 2 دن کے بعد. چیئرمین تو صاحب انشاءاللہ میں اس وقت متحدہ عرب امارات میں ہوں اور میں جی منڈے آ رہا ہوں پاکستان، تو آپ کے ساتھ ان پورے علاقے میں ہم وزٹ کریں گے جو آپ بتا رہے ہیں. جی بالکل دکھائیں گے جو اس چیزیں وقت نے. ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ایم این ایز ہیں چاہے وہ جی کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پاس ایک فنڈ آیا ہے تو وہ جو جی کام بالکل. کروا رہے ہیں وہ بھی دکھا رہے ہیں، اور ہمارا اس پہ باقاعدہ ایک پیکیجز چلتے ہیں اور پروگرام کرتے ہیں، مثبت چیزیں بھی دکھا رہے ہیں.
اور وہاں جو مسائل ہیں وہ بھی دکھا رہے ہیں. اسی طرح چیئرمین سے بھی ہمارا 1-to-1 ایک پروگرام چل رہا ہے. اس حوالے سے ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی. اچھا وسیم بھائی، میں آپ کے پاس آتا ہوں دوبارہ کہ وہ جو جنرل سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے صاف لفظوں میں کہا، کل آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا نہیں دیکھا سیٹرڈے کو نہیں میں نے دیکھیے نہیں گا دیکھا. ضرور. اور برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم کے نام سے تمام سوشل میڈیا پہ موجود ہے پروگرام. تو یہ بتائیے گا کہ وہ ڈائریکٹلی آپ کا نام لے رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا کیا ایفیلیشن اور تعلق ہے؟ دیکھیں میں بھی آپ کو ڈائریکٹ ریجیکٹ کرتا ہوں کہ میں نے کوئی ایسی نالی بنانے نہ کوئی پرمیشن دی اور نہ کوئی اس کی NOC لیے، کوئی ایسی کوئی احکامات نہیں دیے. میرے علم میں یہ آیا تھا کہ پانی اس نالے کی وجہ سے جہاں رکاوٹ ہے وہ روڈ پہ آتا ہے پانی، اور وہ پورا روڈ جو ہے وہ پانی سے بھر جاتا ہے، کیونکہ ان کا دواخانہ اسی جگہ پر ہے اور ان کے دواخانے کے پاس سے ہی ساری رکاوٹ ہے جو پانی نکل کے باہر آتا ہے. یہ سب سے پہلے تو انہیں چاہیے تھا کہ اپنے دواخانے کے پاس ہی توڑ لیتے تاکہ وہاں سے پانی سیدھا ہو جاتا. تو اب انہوں نے کیا سر آپ کیا، حالات یہ دیکھیں، میری معذرت کے بات ساتھ اگر انٹرپٹ مکمل کر رہا ہونے ہوں دینا. کہ نہیں آپ کی سنوں گا میں. اب اسی بات سے لنک ہے یہ بات کہ ان کا دواخانہ اس پوری پٹی پہ وہ واحد دواخانہ ہے جس کے آگے پانی نہیں ہے. اس کے آگے تو انہوں نے نالی بنا کے سلیب رکھ کے باقاعدہ ایک نیا نالا بنا دیا. آگے میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں. ملبہ ڈال کے انہوں نے ایسا عالی شان دواخانہ بنایا ہوا ہے کہ جیسے ان کے اوپر خصوصی جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں وسیم بھائی کا ہاتھ ہے. نہیں دیکھیں، جہاں تک صحیح کرنے کا کام ہے تو وہ تو مجھ سے رابطے میں تھے، پوری کمیٹی وہاں رابطے میں تھی، میرے پاس آ رہی تھی، میں وہاں کے جو بھی کام ممکن ہو سکتے تھے وہ میں کر رہا تھا. لیکن جس نالی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ نالی کھود کے جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا، اپنی جگہ سے یہ صاف کیا اور اپنی جگہ سے نکال کے نالی دوسرے روڈ پہ چھوڑ وہ دی. کہتے ہیں اب مشینری آپ نے وہ روڈ بھیجی، بھی جو ہے، سارے نہیں اخراجات میرے آپ نے پاس، اٹھائے، یہ سارا آن دا نہیں ریکارڈ نہیں ہے یہ ایسی چیزیں. ایسی میرے پاس کوئی بھی نہیں آئی. میری بات سن لیں گے تو ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، جو جی سوال آپ کے وسیم بھائی شاید وہ بھی سنوں گا آپ بہتر ہو کی جائیں بات گے. بھائی جان. ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس نہ کوئی پرمیشن آئی، نہ میں نے کوئی اجازت دی ہے. یہ انہوں نے خود اپنی کچھ دکانیں بچانے کے لیے، اپنے دواخانوں کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے یہ نالی جو ہے دوسرے روڈ پہ نکال دی. جس روڈ پہ پانی نہیں بھی چل رہا تھا، ٹریفک چل رہا تھا، وہاں پر بھی وہ پانی جانا شروع ہو گیا. میرے علم میں بھی آیا، میں نے بھی کہا کہ بھائی اس نے یہ کیسے کر لیا. مطلب ایک پانی چل رہا تھا ایک فلو میں، تو اس کو چلنے دیتے یار، وہ دوسرے روڈ کو بھی خراب کیوں کیا. تو یہ میرے علم میں بھی آیا تھا. میں بھی اتفاق ہے کہ وہاں تک جا نہیں سکا ہوں. تو میرے پاس یہ آئے تھے 3-4 لوگ کمیٹی ممبر، اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم وہاں توڑنے جا رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا. میں نے کہا بالکل توڑ دیجئے، نالے کو سیدھا کر دیجئے، پانی کم سے کم نالے میں چلتا رہے گا، روڈ کسی طرح بہتر ہو جائے گا. دوسرے دن صبح انہوں سر نے وہ نہ تو اس پہ روڈ نالے میں توڑنے جا کام رہے تھے کیا نہ. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سب آپ کی نگرانی میں ہوا ہے. اور 6 ماہ نہیں اس جھوٹ کیس بول کو رہے ہو ہیں، گئے، جھوٹ 6 بول ماہ رہے ہیں. میں اگر کوئی اعلیٰ ان کو حکام میرے نہیں آیا سامنے کہ بھائی بٹھا لینا، مین روڈ کیسے توڑ دیا. آپ ان کو میرے سامنے بٹھا لیں. ویسے تو وہاں مین روڈ ہے ہی نہیں، وہاں تو صرف ٹیلے اور گڑھے اور گندگی ہے. وہاں پہ روڈ تو کسی بھی شکل میں سر کئی مہینے ہو گئے کراچی وہاں شہر روڈ میں تو موجود نہیں سارے ہے. ہی ایسے ہی روڈ ہیں. کراچی شہر میں تو وہ واحد لنک روڈ ایک شارہ فیصل ہے جو سیدھا ہے، مگر وہ بھی کہیں سے 30 فٹ ہے تو کہیں سے 80، کہیں سے 50، کہیں سے 40. اب ہم تو انٹرنیشنل یا پاکستان وہ لیول کی تو بات ہی نہیں کر رہے نا. نیو کراچی والوں کو مین روڈ وہی میسر ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اچھا فہیم بھائی، میں ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ہیلو. جی یوسف بھائی بولیے. اچھا فہیم بھائی دیکھیں، ہم نے اس نالے کے لیے پہلے ایک پلان بنایا تھا ٹاؤن کے تحت، کیونکہ ظاہر ہے کہ اذیت میں تو ہمارے ٹاؤن کے لوگ ہیں نا. اس پہ ہم نے پورے نالے کی ونچنگ کرنے کے ایک پروگرام بنایا اور اس پہ اپنا فنڈ لگا رہے تھے. گو کہ یہ KMC کی روڈ اور KMC کا نالا ہے، لیکن وہ نہیں کر رہے تھے کام، تو ہم نے یہ کرنے شروع کیا. اس میں بھی دیکھیں بہت سارے دکانداروں سے ہم نے بہت اپیل کی کہ آپ صرف پٹس لگانے دیں ہمیں اپنی دکان کی فرش کے اوپر، اس سے ہمیں راستہ ملے گا، ہم نالا صاف کر دیں گے، لوگوں کو اذیت سے فوری طور پہ کچھ نجات ملے گی، اور باہر کا جو حصہ ہے اس کو کارپیٹ کر دیں گے تاکہ یہ روڈ سیدھی ہو جائے اور لوگوں کو جو ہے وہ نکلنے کا راستہ ملے. لیکن لوگوں نے بہرحال اس میں تعاون نہیں کیا. لیکن اس طرح کے بہت سے تجربات کر کے اور مزید جو ہے وہاں خرابی پیدا کر دی. اب تو ظاہر ہے بالکل کہ جس بالکل اذیت کے اندر لوگ خود ہیں اور وہاں سے گزرنے والے ہیں، وہ بہرحال ایک سر وہاں المیہ ایک بن گیا بچے ہے. کی ہلاکت ہو گئی. آپ جی بتائیں ایک 4-5 سال کا بچہ آرام سے ڈوب سکتا ہے اس نالے میں. اچھا دروازہ غلط. کھولتے ہی سب سے پہلے وہ نالا آتا ہے.
یعنی بالکل وہ ہمارے تو یہاں تو کوئی ٹریفک، دیکھنے سننے سمجھنے والا ہی نہیں ہے نا. یا دیکھیں تو نا چلو فہیم بھائی نالا مسئلہ بنایا یہ تھا ہے. تو اس کے نہیں اوپر فہیم سلیب بھائی لگا آپ کے بند تو کرتے. اب اس کے اب اندر بھی تو لوگ کچرا پھینک رہے ہیں, وہ بھی لاک ہو رہا ہے, بچے فہیم گر بھائی رہے ہیں. موٹر اب سائیکل تو والا ایک پورا ٹائر ٹیڑھا ہو گیا ہمارے سامنے, ہم جی پروگرام کر رہے ہیں, بالکل. موٹر سائیکل والا اندر گر گیا. فہیم بھائی وہاں صورتحال تو ویسی ہے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں, اس سے بھی زیادہ اذیتناک صورتحال ہے. لیکن کیفیت یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس کو ٹھیک کرنا ہے وہ تو بالکل اتنے سمم بکمن ہو کے بیٹھے ہیں دیکھیں بچنے کی سوچ یوسف سے. بھائی, بات یہ ہے کہ اس نالے کے اندر سے مزے کی بات ہے, گھروں کے اندر جو پانی کی لائن بھی آ رہی ہے وہ اسی جی سڑک جی سے آ رہی تھی. جب اس کو توڑا گیا تو جی پانی کی لائنیں سب اس میں ڈوبی ہوئی ہیں. اب گھروں میں لوگ پانی چلاتے ہیں, اول بات تو پانی تو آتا ہی نہیں, جو تھوڑا بہت آئے یا جو نہیں آتا تھا وہ پانی آنا شروع ہو گیا, وہ الگ بات ہے. وہ نالے کا کہیں بھی لیکیج ہوتی ہے تو موٹر سک جی کرتی ہے اور گٹر کا پانی آنا شروع ہو گیا ہے. یہ ایشو ہے. اب ایک عام عوام کو کیا پتا کہ چیئرمین کیا ہوتا ہے, آپ کا بلدیاتی ادارے کیا ہوتے ہیں, کے ایم سی کیا ہوتا ہے, کنٹونمنٹ بورڈ کیا ہوتا ہے, اور یہ آپ کا کیا کہتے ہیں صوبائی قومی کے صوبائی اسمبلی کے جو ہمارے ایم پی ہیں ان کا تعلق صرف اسمبلی تک ہوتا ہے, یا جو نیشنل اسمبلی کے لوگ ہیں ان کا تعلق صرف قانون سازی تک ہوتا ہے. الیکشن لڑنے سے پہلے تو باتیں کچھ اور ہوتی ہیں, مگر جی الیکشن لڑنے بالکل. کے بعد تو باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. لیکن فہیم بھائی میں تو عرض کر رہا ہوں نا کہ جو چیز میں نے اس کو نہیں دیکھا کہ کے ایم سی کا روڈ ہے, ہم نے تو اس پہ کئی لاکھ روپے اس بات پہ لگانے کے لیے آمادہ ہو گئے کہ وہاں پہ ہم ونچنگ کرا دیں نالے کی. اور اس کے اندر اب صورتحال یہ کہ بعض دکانداروں نے اپنے پلر جو ہے وہ نیچے اتارے گئے ہیں, بعض دکانوں کے جو فرش ٹوٹے اور وہ نیچے نالے میں چلے گئے. جہاں یہ زیادہ پرابلم ہے خاص پاکٹ پہ یہ پرابلم ہے, پورے نالے کے اوپر پرابلم بھی نہیں تھا. ہم نے انہی لوگوں سے کہا کہ آپ صرف پٹس لگانے دیں, آپ کو اگر فرش کے لیے پیسے چاہیے تو وہ بھی ہم دے دیں گے. ہم نے تو ہر طرح سے لوگوں کو آمادہ کرنے کی کوشش کی, اور ظاہر ہے کہ ہم زبردستی اس لیے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ سڑک اور وہ نالا ہماری ڈومین میں نہیں تھا. اس لیے ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کو آمادہ کر کے اتفاق رائے کے ساتھ کوئی کام کر کے اور لوگوں کو اذیت سے نکال حکومت لیا جائے. وقت یا کے ایم سی آپ کو جی لگتا ہے کہ ان علاقہ مکین کو دوسرا گھر دینا چاہیے یا دوسری دکان دینی چاہیے؟ اگر وہ دے دی جائے تو سب اپنے گھر سے نکل جائیں گے, دکانوں سے نکل جائیں گے, اور اس کو توڑ تاڑ کے اس مسئلے کو حل کر دیں ایک دفعہ ہی پکا. اس کو دیکھیں تھوڑا سا اونچا کر لیں, یہ بات تو جتنی میئر اونچائی میں صاحب گھر نے بنے دیکھے تھوڑا نا, اونچا میئر کر کے صاحب کی اس کو بھی پیک کر دیں. فہیم بھائی میئر صاحب کی بھی سنجیدگی کا عالم یہ دیکھیے. جب وہ میٹنگ ہوئی جس کا تذکرہ ابھی وسیم بھائی کر رہے تھے, اس میٹنگ کے اندر میں بھی تھا, ڈی سی صاحب بھی تھے, ایم کیو ایم کے ایم پی ایس بھی وہاں پر موجود تھے, میئر صاحب بھی تھے. اب میئر صاحب کے پاس جب ساری گفتگو ہو گئی تو وہ بتائیں نا کہ 4-6 مہینے میرا خیال ہے کہ اس بات کو ہو گئے ہیں. ان 6 مہینوں 7 مہینوں کے اندر میئر صاحب نے کون سی مارکیٹ کا وزٹ کیا ہے؟ سر اس کے میئر لیے کوئی صاحب نے تو پلان. وہ اینک لگائی ہوئی ہے جس اینک سے کراچی خوبصورت نظر آتا ہے. میں اپنی ٹیم بس سے وہ بھی اصل. ریکویسٹ کروں گا کہ کے ایم جی سی کے کسی نمائندے سے پھر رابطے کی کوشش کریں کہ ہمیں جوائن کر سکے. میں وسیم بھائی دوبارہ آپ پر آتا ہوں. جی وسیم بھائی, کیا ہے حل اس کا, آپ کیا سمجھتے ہیں یار؟ دیکھیں میری طرف سے اگر آپ کہیں گے تو میں حاضر ہوں ہر طرح سے. اب کیونکہ کورٹ میں چیز چلی گئی ہے تو میں کورٹ کا انتظار کر رہا ہوں, لیکن اگر میئر مجھے بلائے اور بٹھا کے کوئی تصویر کی بات کرے, کوئی جگہ کی بات کرے, کوئی دکانداروں کو جو ہے کوئی جگہ دینے کی بات کرے تو میں کھڑے ہو کے دکان توڑواؤں گا. اس لیے کہ وہاں کی قوم جو روزانہ گزر رہی ہے یہ 1700 یا 1600 لوگ ہیں دکاندار, اور وہاں کئی لاکھ لوگ روزانہ گزرتے ہیں, وہ اس سے زیادہ تنگ ہیں. تو میں تو خود چاہتا ہوں کسی طرح جو ہے انہیں جو ہے اس سے ریلیف مل سکے, لیکن اب کام کیونکہ اختیار میئر کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کہاں سے لے آتا ہے, یا ڈی سی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کہاں پہ جو ہے انہیں جگہ فراہم کرتا ہے, وہ پیسہ فراہم کرتا ہے. پیسے کی اگر یہ ارینجمنٹ کر لیں تو میں ساتھ کھڑا ہوں گا, ساتھ جا کر جو ہے جو بھی میری خدمات ہوں گی میں حاضر ہوں گا. لیکن کیونکہ میرے ہاتھ میں صرف اتنا ہی ہے کہ میں لوگوں کی مینجمنٹ سکتا ہوں, انہیں بٹھا کر سمجھا سکتا ہوں, ان کے لیے کوئی آگے کی چیزیں دے سکتا ہوں, لیکن ہاتھ میں یہ اختیار نہیں کہ میں جا کر زبردستی جو ہے لوگوں کو وہاں سے ہٹا سکوں. تو لوگوں کو زبردستی ہٹانا ہوتا ہے تو بہت پہلے ہٹ چکے ہوتے ہیں. تو جب آپ نے کمٹمنٹ کہ جی میں نے دکان دینی ہے یا میں نے جگہ دینی ہے, جگہ بھی دے دیں گے تو لوگ شفٹ ہو جائیں گے. یہ میری کمٹمنٹ وہاں لوگوں سے ہوئی تھی کہ آپ ہمیں جگہ دے دیں, باقی ہم کر لیں گے. تو جب وہ اس حد تک آ گئے ہیں کہ جگہ دے دیں, ہمیں جو ہے وہ کوئی اعتراض نہیں.
تو یہ کام تو کرنا گورنمنٹ نے نا. سندھ گورنمنٹ نے میری وزیراعلی سے جو ہے اسمبلی میں وہ ہوئی سلیکٹ ہوئی, میں نے ان کے کان میں ڈالا. پھر وزیر تھے سعید غنی صاحب اس کو, تو سعید غنی صاحب سے میں نے بات کی, انہوں نے بھی یہی بات کی. تو اب جب اس لیول سے ساری بات ہو گئی ہے تو اب اس کا ارینجمنٹ تو گورنمنٹ کرے گی نا. اگر وہ نہیں کر رہے تو میرا اختیار یہی ہے کہ میں کورٹ سے جا کے انصاف طلب کروں. تو میں اس وجہ سے کورٹ گیا, اور کورٹ میں ڈیٹ چل رہی ہے انشاءاللہ. وہاں جو ہے چیزیں مانگی گئی ہیں, اور وہ ہو سکتا ہے کہ قریب کوئی بات آ جائے یا فیصلہ آ جائے. اللہ کرے لوگوں کے فیور میں بہتری آئے اور لوگوں کو آسانی میسر آئے. نہیں, کورٹ سے تو اسٹے لیا ہوا ہے اور چیزیں اسٹک ہوئی ہوئی ہیں, مگر بات یہ, اچھا یہ بتائیں وسیم صاحب, آپ سے ایک اور سوال ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو آئے ہوئے بھی ٹائم ہو گیا, اب تو طرح سے 2 سال تو ہو گئے تقریباً. تو یہ بتائیے گا, جس طرح ہمارے یہ چیئرمین صاحب بتا رہے ہیں ہم نے یہ کام کیے, میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک آ رہا ہوں نیو کراچی, اور ہم یہ پروگرام کریں گے ایک دوبارہ, اور اس ایشو پہ بھی بات کریں گے, اور جو ترقیاتی کام ہے تو آپ کوئی اپنے حلقے میں کسی ایسی جگہ لے جا سکتے ہیں جہاں پر آپ نے کوئی کام کیا. بالکل لے جا سکتا ہوں, ابھی کام جاری ہے کئی جگہوں پہ. سیوریج کی لائن جو تبدیلی ہے 5E ہے 5F ہے, کہیں جو ہے پیور کا کام چل رہا ہے, کہیں پیور کا کام مکمل ہو چکا ہے. جیسے 5M ہے 5D ہے, یا مکمل ہو چکا تھا لیکن پیچھے سے سوئی گیس والے آئے اور انہوں نے جو پیور کا کام تھا وہ سارا برباد کر دیا. اس کا جو روڈ کٹنگ کا پیسہ ہے وہ یوسف صاحب موجود ہیں, ان کے پاس موجود ہے, ایک بڑی تعداد جو موجود ہے. تو میں چاہوں گا کہ جو گلیاں, جن گلیوں میں پتھر لگ چکا تھا اور وہ گلیوں کو توڑا گیا, اس میں وہ کام کرا دیں تو لوگوں کو یہ ریلیف مل جائے گا. اور ایسے کئی ایریاز ہیں کہ جہاں پتھر لگا تھا اور ایسا ہوا. تو اسامہ قادری کے زمانے میں بھی کئی جگہیں جو ہے وہ فیور کی گئی تھیں, کئی جگہوں پہ نالے اور سیوریج کے کام کیے گئے تھے, پانی کے کام کیے گئے تھے. لیکن اب کیونکہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ مسلسل جو ہے وہ مانگتی ہے کہ جی ان کی کیئر کی جائے. اب جب گیپ آ جاتا ہے 4-5 سال کا تو وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, اور پھر وہ لگتا ہے کہ شاید کوئی کسی نے کام کیا نہیں. تو ہم نے تو اپنے فنڈ سے, میں جیسے MNA بھی رہا ہوں اسی ایریے سے, تو بے شمار کام کیا اس میں. کئی جگہ آپ کو آج بھی تختیاں نظر آئیں گی, لیکن کیونکہ اس کو ٹائم گزر گیا, 8 سال 10 سال گزر گئے اس بات کو, تو 8-10 سال میں جو ہے وہ چیزیں آپ کو پتہ ہے اگر اس کو مینٹین نہ کیا جائے تو وہ ہر چیز خراب ہو جاتی ہے. تو اس وقت صورتحال خراب ہونے والی ہے اگر سیریس پیپلز پارٹی ہو جائے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ یار ہمیں اگر ریپلیس کرنا ہے لوگوں کے کام کر دو, ہم خود بخود ریپلیس ہو جائیں گے. لیکن یہ تعصب کر کے, لوگوں کی نوکریاں کھا کے, کراچی کا پیسہ کھا کے, کراچی کے فنڈ کو فوٹ بوٹ کر کے, یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ انہیں پرابلم سندھ کے کسی اور ایریے سے نہیں ہے, اس شہر کے رہنے والوں سے پرابلم ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ جتنی بھی گورنمنٹ اس شہر میں آئی ہیں یا وفاق میں آئی ہیں یا صوبے میں آئی ہیں, ان لوگوں کو کراچی سے پرابلم نہیں ہے, ایک قوم سے پرابلم ہے. اور وہ نفرت کب ختم ہوگی مجھے نہیں پتا کہ وہ نفرت کس حد تک چل رہی ہے. ہر آدمی آتا ہے کہ جی میں نے کر دینا ہے, کرنا ہے, لیکن کرا آج تک کسی نے بھی کچھ نہیں ہے. سب نے آ کر جو ہے دعوے کیے ہیں, میرے شہر کو بنانے میں کسی نے کردار نہیں کرا. میں مشرف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے زمانے میں کراچی کا نمائندہ ہونے کا حق ادا کیا, اور اس نے یہاں فنڈ دیا. جو میں نے بولا مصطفیٰ کمال کے دور میں اس پہ یہ فنڈ لگا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اس شہر میں جو ہے پیپلز پارٹی نے یا دیگر اور لوگوں نے بھی جو بھی حکومتوں میں آئے وفاق میں, انہوں نے آ کے یہاں کیا کیا. اب ہم اس کا حصہ ضرور بنتے رہے, اس لیے کہ وسیم کوئی بھائی, یہ آدمی کہانی تو ہر بندہ کر رہا ہے. مجھے آپ سے یہ کمٹمنٹ چاہیے, اگلے ہفتے میں آ رہا ہوں آپ کے پاس, آپ سے آپ کا کام دیکھیں گے, ہمارے یوسف بھائی سے یوسف بھائی کا کام دیکھیں گے. ابھی کچھ MNAs کے ہم نے علاقوں میں پروگرامز کیے ہیں. اب K21 کے اس پروگرام برنچ ٹائم وتھ ڈاکٹر فہیم نے ایک تہیہ کر لیا ہے, ایک بیڑا اٹھا لیا ہے. کراچی شہر کے ہر علاقے میں جائیں گے, ہر چیئرمین سے بات ہوگی, ہر MNA سے, ہر MPA سے بات ہوگی, اور جو چیئرمین, جو MPA, جو MNA کوآپریٹ نہیں کرے گا اس کے خلاف پروگرام ہوگا. چاہے یہ پروگرام بند ہو, چاہے پیمرا آ جائے, چاہے دنیا کی کوئی طاقت آ جائے, یہ تو ہو سکتا ہے. مگر اب ہم پاکستان کی تعمیر اور ترقی اور خوشحالی کی راہ میں بننے والی رکاوٹ, وہ معاشی ہب پاکستان کا شہر کراچی, اس کو مزید ڈوبنے نہیں دیں گے. تو اس کمٹمنٹ آپ سے چاہیے وسیم بھائی, اور یوسف بھائی آپ سے. جی چلیں جی, اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے اس علاقے میں پھر ملاقات ہوگی. کہ تمام سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہیے گا برنچ ٹائم وتھ ڈاکٹر فہیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.